बहुत सी बातें हो चुकी हैं। मैं बड़े थोड़े अरसे में एनर्जी सेक्टर पर बात करूंगा, क्योंकि आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला, अगर एक बड़ा मसला है तो वो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है। सबसे पहली बात ये है, ये सर्कुलर डेट सर्कुलर नहीं होता, ये प्योर लॉस है, ये कहीं से रिकवर नहीं होगा, इसको किसी न किसी दिन इस मुल्क में अदा करना है। जब हमने हुकूमत छोड़ी तो सर्कुलर डेट जो था वो तकरीबन 1150 अरब पे था। 2018 में सर्कुलर डेट 1150 अरब पे था, आज वो 2150 अरब से बढ़ चुका है। यानी 3 साल से कम अरसे में सर्कुलर डेट में 1000 अरब का इजाफा हुआ है, और इसी शरह पर इस वक्त जो बढ़ने की शरह है वो 700 अरब रुपए सालाना पे पहुंच चुकी है, और इसी शरह पर ये मामला बढ़ता रहा तो ये अगले 2 साल में ये तकरीबन 3000 अरब पे जा पहुंचेगा। ये सर्कुलर डेट की हकीकत है। इसका असर किस पर पड़ता है? इसका असर जो है वो पाकिस्तान के अवाम पर पड़ता है। ये पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं। आज जो 50 यूनिट बिजली लेने वाला घराना, यानी जो सिर्फ एक पंखा और चंद बल्ब इस्तेमाल करता है, उनका पहले 2018 में उनका रेट 3 रुपये 70 पैसे हुआ करता था, आज वो रेट 6 रुपये है। जो ट्यूबवेल, आप लोग पूछते हैं कि ये रूरल इन्फ्लेशन कैसे हुई है, जब ट्यूबवेल का रेट 5 रुपये 35 पैसे फी यूनिट से 12 रुपये पे हो जाएगा तो किसान क्या करेगा? इन चीज़ों के असरात पूरे मुल्क पर पड़ते हैं। कि आपके सामने एक ग्राफ रखा है साहब, इसमें आप देख लें कि 2018 में बिजली का जो रेट था औसतन 11 रुपये 72 पैसे था। 11 रुपये ऊपर 11 रुपये 72 पैसे 11 रुपये 72 पैसे था। आज वो 19 रुपये में पहुंच चुका है, 1899 पे। ये कारनामे हैं इस हुकूमत के। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, जब हमारा रेट 11 रुपये 72 पैसे था तो जो खर्चा था, जो बिजली पर जो खर्चा था, उससे थोड़ी कम आमदन हुआ करती थी। दिखा दें 11 रुपये 72 पैसे, 11 ऊपर, ये लाइन बराबर है। अब आप जब आगे जाएंगे वो दिखा दें ग्राफ जो है, ये गैप देखें, ये 300 अरब रुपए का गैप है। यानी हुकूमत की बिजली की आमदन जो है वो उसके अखराजात से 300 अरब रुपए ज़्यादा है। उसके बावजूद सर्कुलर डेट जो है वो 600 अरब की शरह से बढ़ रहा है। ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी के अलावा कोई बात नहीं है। और इसका बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? इसका बोझ पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त करते हैं, जो बिजली की कीमत की औसतन जो 62% इजाफा पाकिस्तान में औसतन बिजली की कीमत में 3 साल में हो चुका है। 62% इजाफा हो चुका है। इसकी वजूहात 3 हैं। सबसे बड़ी वजह मिस गवर्नेंस होती है कि जो टेक्निकल लॉसेस हैं हमारे ज़माने में 2% से कम कर दिए गए थे, आज वो 4.5% की शरह पे पहुंच चुके हैं। अगली स्लाइड कर रही। टेक्निकल लॉसेस 2% से कम थे, आज 4.5% की शरह पे पहुंच चुके हैं। ये आपके सामने ग्राफ है। जो गैप है 2% का हुआ करता था, 4.5 पे हो गया। जो पैसे डिस्कोज रिकवर करते हैं वो हमारे ज़माने से 10% हमने लिए थे, हम उनको अगली स्लाइड पे नहीं, ये रिकवरी वाली, ये जाए ना, क्या नहीं सब किधर है यार, जाए ना, दिखाए ना यार, कौन सा वो बीच वाले जो है, ये 5% की शरह पे हम ले आए थे। उसके बाद लोग पूछते हैं कि जब
حکومتوں کے اندر انتشار پیدا کیا جاتا ہے، جب وزیر اعظم ہٹائے جاتے ہیں، حکومتیں توڑی جاتی ہیں، تو ملک میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بجلی میں دیکھ لیں کہ 2017 میں 5% کے لاسز تھے، اس کے بعد جب حکومت توڑی گئی، ملک میں انتشار ہوا، بلوچستان گورنمنٹ، دھرنے، فلانا ڈھینگا، وہ پھر 10% پہ آ گئی۔ پھر ہمارے مشہور الیکشن ہوئے 2018 کے، آج تک 10% کا گیپ موجود ہے، جبکہ اس عرصے میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، بجلی کی کنزمپشن میں 25 سے 30% اضافہ ہوا، لیکن وہ گیپ 10% ہی ہے۔ یہ ہے سرکولر ڈیٹ۔ آج چوتھے کے 5ویں وزیر ہیں، ہر وزیر اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں نے سب کچھ کنٹرول کر لیا ہے، سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کر لیا ہے، تو پھر ریٹ جو ہے وہ 11 روپے سے 19 روپے پہ کیسے پہنچا؟ پھر سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 3 سال میں دگنا کیوں ہو گیا اور اگلے 2 سال میں اور دگنا ہو جائے گا؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، اس کا جواب 2018 کے الیکشن کی چوری میں ہے۔ جب الیکشن چوری ہوں گے، غیر نمائندہ حکومتیں آئیں گی، یہ ہوتا ہے ملک کے ساتھ۔ یہ ایک بہت چھوٹا پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جب آپ بلا وجہ ڈالر ڈی ویلیویشن کریں گے، بجلی کے ریٹ بڑھیں گے، بجلی کا معاملہ ڈالروں میں ہوتا ہے۔ یہ آج ملک کے حالات ہیں۔ میں تھوڑا سا گیس پہ بات کر دیتا ہوں، آگے کر دیں۔ گیس کی حقیقت یہ ہے، ہم نے جب حکومت چھوڑی، یہ گیس کے ریٹ تھے، ڈومیسٹک 310 پہ ریٹ تھا میکسیمم، وہ چلا گیا 987 پہ۔ انڈسٹری کمرشل چلا گیا 670 سے 1000 سے اوپر چلا گیا، 600 سے اوپر انڈسٹری 780 میں چلی گئی۔ یعنی کوئی ریٹ دگنے ہوئے، کوئی 50% بڑھے، کوئی 60% بڑھے۔ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ یہ تو گیس پاکستان کی اپنی گیس ہے، اس میں ہم نے فورن ریٹ نہیں ڈالے ہوئے۔ 2 کمپنیاں تھیں، سوئی سدرن، سوئی ناردرن، دونوں پروفیٹیبل تھی، ڈیویڈنڈ ادا کرتی تھی، آج دونوں بینکرپٹ ہیں۔ یہ تحفے ہیں الیکشن کی چوری کے۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر جو ملک کے حقائق ہیں ان کے بارے میں بات کرنا ضروری سمجھوں گا۔ آج گروتھ کی بات ہوتی ہے، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، نہ وزیر اعظم کو الف بے آتی ہے اکانومی کی، جو اس کے درباری مشیر اور وزیر کہتے ہیں وہی جا کے بیان کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے 2018 میں پاکستان کی جی ڈی پی 315 ارب ڈالر تھی، آج وہ 296 ارب ڈالر ہے۔ 3 سالوں میں ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 19 ارب ڈالر کم ہو گئی ہے۔ یہاں کوئی گروتھ نہیں ہے، نیگیٹو گروتھ ہے 3 سال کی۔ یہ پاکستان کی حقیقت ہے، یہ میرے نمبر نہیں ہے، میں نے اسی حکومت کے نمبر لے لیے ہیں۔ یہ جو آپ کو بتاتے ہیں نا 4% گروتھ ہو گئی، جب آپ نے اکانومی کو تباہ کر دیں گے، آپ کے پاس 100 روپے ہوں، آپ 15 ضائع کر دیں اور پھر 85 پہ آ جائیں اور پھر 90 پہ آ جائیں اور کہیں جی میں 4% گروتھ کر لی ہے، عوام کی جیب میں تو کچھ نہیں گیا۔ جو مسلم لیگ نون کی حکومت کام کر رہی تھی اسی شرح پر چلتا رہتا، کووڈ کا امپیکٹ بھی لے لیتے، تو پاکستان کی جی ڈی پی آج 368 ارب ڈالر ہوتی۔ 368، یعنی جہاں پر آج ہے اس سے 25% زیادہ ہوتی۔ پاکستان جہاں پر آج ہے اس سے 25% زیادہ امیر ہوتا۔ پاکستان کا ہر آدمی 25% زیادہ امیر ہوتا۔ یہ آج کے پاکستان کی حقیقت ہے، یہ نئے پاکستان کا تحفہ ہے، یہ 2018 کے الیکشن کی چوری کا نتیجہ ہے کہ آج بجائے آگے بڑھنے کے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان پیچھے جا رہا ہے۔ یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے۔ اس کا اثر کیا ہے؟ 50 لاکھ اضافی لوگ بے روزگار ہو گئے، 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ ابھی میں وہ نہیں گنتا
جن کی تنخواہوں میں کمی آئی ہے یا جن کو تنخواہ نہیں ملتی یا وہ لوگ جن کو روزگار نہیں مل رہا، جو نئے لوگ مارکیٹ میں آئے ہیں، 50 لاکھ لوگ جو نوکری کر رہے تھے وہ بے روزگار ہوئے ہیں۔ سب سے تشویشناک بات، 2 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے آئے ہیں۔ 2 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے آئے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی کہ تقریباً 8% آبادی اس ملک کی آج غربت کی انتہا سے نیچے چلی گئی ہے۔ اس کی بات کرنے والا پاکستان میں کوئی ہے؟ اس کا جواب دینے والا پاکستان میں کوئی ہے؟ ہم الیکشن چوری کرنے سے فارغ ہوں تو ان باتوں کا جواب دیں گے، یہ جواب دینے پڑیں گے۔ مسلم لیگ نون کی وہ حکومت تھی جس نے 2 کروڑ لوگوں کو پاورٹی لائن سے اوپر لے کر گئی تھی، جس نے غربت سے 2 کروڑ لوگوں کو نکالا تھا۔ نواز شریف وہ آدمی ہے جس نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کر ایک فلاح دی۔ آج اس حکومت نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت میں دھکیل دیا ہے۔ یہ آج ملک کی حقیقت ہے۔ افراط زر اب سب جانتے ہیں، یہ آپ کے سامنے خرم دستگیر صاحب نے چینی بھی رکھی، گھی بھی رکھا، دال بھی رکھی، آٹا بھی رکھا۔ یہ افراط زر تو آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کو دیہی علاقے کی افراط زر جو خرد و نوش کی ہے، جو آج بھی 15% پہ ہے، یہ وہ افراط زر ہوتی تھی جس کو کبھی گنا بھی نہیں جاتا تھا، 1-2% ہوا کرتی تھی، آج 15% پر ہے۔ یعنی گاؤں میں رہنے والا شخص جو ہے وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آج 15% کے حساب سے سالانہ رقم زیادہ خرچ کرنی پڑ رہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ آمدن اس کی کم ہو رہی ہے۔ آج وہ لوگ جو صرف غذا کے لیے پیسے افورڈ کر سکتے ہیں، ان کی شرح بے انتہا بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں ملک میں قرضے کی، کہ جو آدمی اٹھتا ہے قرضہ بڑا بڑھ گیا ہے، بالکل بڑھ گیا ہے۔ قرضہ عمران خان نے بڑھایا ہے۔ قرضے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ملک کو ترقی دیں، پھر آپ اس قرضے کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں ملک جو ہے اس کی آمدن 25% کم ہو گئی، اور جو ملک کے اندر قرضہ تھا وہ 14,000 ارب روپے بڑھ گیا۔ نواز شریف صاحب کے 5 سال میں یہ قرضہ 10,000 ارب بڑھا تھا، جس سے ہم نے پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ بھی کی۔ ہم نے بجلی کے منصوبے لگائے، بجلی کے معاملات کا خاتمہ کیا، گیس کے معاملات کا خاتمہ کیا۔ ہم نے جنگ لڑی، جنگ مفت نہیں لڑی جاتی، جنگ پیسے سے لڑی جاتی ہے۔ ہم نے جنگ لڑی، ٹیررزم کو ڈیفیٹ کیا، انٹرنل سیکیورٹی کو ہم نے بہتر بنایا۔ جہاں پر لوگ مسجد میں دیکھا کرتے تھے کہ خودکش حملہ آور تو نہیں آ رہا، وہاں پر بھی اس کو بھی ہم نے ختم کیا۔ یہ کامیابی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ آج یہ جواب دیں کہ یہ جو ملک کے اندر گروتھ تھی وہ کہاں گئی؟ ملک کے اندر قرضہ جو بڑھ رہا ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ ملک کے اندر جو مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ ملک کے اندر جو عوام میں پریشانی بڑھ رہی ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ معمولی حالات نہیں ہیں، غیر معمولی حالات ہیں۔ یہ ٹویٹوں سے، جھوٹی باتوں سے، جھوٹی پریس کانفرنسز سے یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اس ملک کے مسائل بے انتہا حد تک بڑھ چکے ہیں، خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں، اور جس کا گھر درست نہیں ہوتا، جس کا گھر کمزور ہوتا ہے، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ سوال ہے آج پاکستان کے عوام کے لیے۔